Um, what comes to mind with the concept of constitutionalism and how best to run our country by it, there's a lot of critique of how our constitution works. There's a lot of things that could be made better. Recently, we've seen the political articles and how they could be construed in a more vibrant way. I think a couple of days ago, Munib Saab has written, which is masterful prose. He has written a judgment on how 63A must be interpreted robustly and how we must speak of the rights of a political party beyond the meddlers and the interlopers into our constitution. And we've seen how the court has then interpreted that constitutional article to a conclusion it considers logical. Um, what I'm more interested in is obviously to hear from Mr. Saad Rasool as well as to what he feels about this judgment, and also how the constitution, as imperfect as it may seem, and how as creatively or perhaps rigidly it has been interpreted over the years, it does resolve one major thing, which is that it allows for this federation to function despite it having a provincial imbalance of the variety that it does, where there are vast provinces in terms of area, but very slender in terms of population, whilst there are vast provinces like the one here in Punjab where we're speaking today, which are huge in terms of population and concentrated in a way that may seem homogeneous to the other smaller provinces. I feel that the constitution there does play a very vital role and is being interpreted in a very in a way that is not consistent with what perhaps its letter would say. Um, Thank you very much. I'm not supposed to be introducing Mr. Rasool, neither is he supposed to be introducing me, but such is the variety of today's conversation. I'd like to, as I have taken the opportunity to have an introductory statement, I would like to hear yours too. Um, uh, thank, thank you very much. Assalamu alaikum, everybody. Everybody can hear me? मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी अब आ रही है? Assalamu alaikum, everybody. We were supposed to have Mr. Salman Akram Raza here as well, who for some reason couldn't join us, but or had to leave. Who would have been best placed? He's a very, very experienced, very, very learned lawyer. He would have been best placed, perhaps, to argue about the Constitution. मेरा आइन के बारे में, and I'll try and stay bilingual ताकि इसको as best as possible हम इस पे कोई constructive debate कर सकें. मेरा आइन के बारे में ये ख्याल है कि आइन पाकिस्तान में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें बहुत से मसले भी हैं. आर्टिकल 63A इज़ वन सच एग्ज़ाम्पल जिसकी भी बात हो रही थी कि हमारे आइन के कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जिनको अगर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उससे इंसाफ नहीं, ना इंसाफ़ी शायद ज़्यादा हो. और इसमें कोई ख़ार नहीं होनी चाहिए किसी शख्स को भी पाकिस्तान के अंदर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, इस वजह से कि हमारे जैसे ही चंद लोग, कुछ हमसे बेहतर कुछ हमसे ज़्यादा ख़राब, इकट्ठे मिल के बैठे और उन्होंने आइन पाकिस्तान 1973 में लिखा. उसके बाद पिछले 50 साल में, 49 ईयर्स में, हमने उसकी 25 तरामीम कर चुके हैं. हम आइन की 25 तरामीम हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि हर 2 साल बाद पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की आवाम को ये ख़याल आता है कि आइन दुरुस्त नहीं चल रहा, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए. और अगर हर 2 साल बाद 50 साल में 25 तरामीम आ चुकी हैं तो इससे हमें इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि आइंदा आने वाले सालों में भी हम फ्रॉम टाइम टू टाइम तरमीम करेंगे. इस वजह से नहीं कि हमारी सिर्फ सियासी प्रोक्लिविटीज़, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टिजन प्रोक्लिविटीज़ हैं, सिर्फ उनको आइन के अंदर स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, बल्कि आवाम का भी इसके अंदर एक स्टेक होल्डिंग है. आवाम को, तमाम प्रोफेशंस को, तमाम लोगों को, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स आज यहाँ मौजूद हैं, आप सब की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट से ये ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें हम आइन पाकिस्तान को खोलेंगे
آپس میں بات کریں گے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا, جو چلتا ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, جو نہیں چلتا اس کو چلایا کیسے جا سکتا ہے, اور تھوڑی سی ترمیم کر کے واپس آئین کو بند کر دیں گے. یہ پچھلے 50 سال میں 73 سے لے کے اب تک ہم 25 دفعہ کر چکے ہیں, اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہم یہ کرتے رہیں گے. تو آج کی ڈسکشن اور اس طرح کی جو تمام ڈسکشنز ہیں جو آپ کے کلاس رومز میں, جو آپ کے ڈرائنگ رومز میں, جو آپ کے ڈسکشن فورمز پہ, ٹیلی ویژنس پہ, دیگر جگہوں پہ ہوتی ہیں, ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے, the primary purpose of such discussions should be that we come up with a better state structure. It's not to say that our state structure is not functional. It is functional, but it has lapses in it, as we will be able to talk about today. It's functional, but it can be made better. Even if it's working all right in certain phases, we have alternate models that work elsewhere in the world that we need to think about and reconsider and figure out if we should adopt some of them. And for all of those reasons and more, talking about rule of law and the Constitution is not a one-time speech. It's not an annual and a yearly event. It's a constant struggle that the people of Pakistan, not the politicians only, not the state institutions only, the people of Pakistan have to continuously be involved in discussing and improving the Constitution, which is what I hope today's discussion will be about. میں اگر آپ سے بصد احترام تھوڑا ڈس ایگری کر لوں, ایک تو وہ جو 25 آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان میں سے اکثریت میں نے گنتی نہیں کی ہے, لیکن ان میں سے اکثریت یا تو فوج کی غیر آئینی مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہیں, یا اس مداخلت کی وجہ کو سے بچنے کے لیے, یا اس مداخلت سے براہ راست بچنے کے لیے انڈائریکٹلی ہوئی ہیں. بالفرض آرمی ایکٹ کی جو لیٹسٹ سیٹ آف ترامیم ہے, 18ویں ترمیم ان چیزوں کو انڈو کرنے کی ترامیم تھی. تو یہ بات درست ہے کہ ایک زندہ عوام کا آپس میں تعلق کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک زندہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور ترمیم ضرور ہونی چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ وہ ترامیم بہت ساری بھی ہو سکتی ہیں, کم بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہیں. لیکن اول تو اتنی نہیں ہوئی ہیں جتنی اتنی عوام اور جمہوری ریپرزنٹیشن کی وجہ سے ترامیم نہیں ہوئی ہیں جتنے نمبرز بتاتے ہیں, فار دا ریزنز دیٹ دے ور ڈیو ٹو الٹیریئر انٹرونشنس. اور دوسری چیز جس سے میں ڈس ایگری کروں گا اگین ریسپیکٹفلی, وہ یہ کہ عوام کی اسٹیک ہولڈنگ ہونی چاہیے, پولیٹیشنز کی نہیں ہونی چاہیے. وہ میری ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ پولیٹیشنز ریپرزنٹیشن ہیں عوام کے, اور اس سسٹم کے اندر اور اس دنیا کے اندر جتنی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ بہترین ریپرزنٹیشن عوام کی ہے بھی سیاسی جماعت, چاہے وہ جتنی بھی فرسودہ ہو, جتنی بھی پاٹ ہولڈ اور کرپٹ ہو. ایک ٹریڈر کی ریپرزنٹیشن فطری طور پہ اس کے علاقائی, اور علاقائی کے بعد پروونشل, اور پروونشل کے بعد فیڈرل لیجسلیٹرز ہوتے ہیں. وہ اس کے انٹرسٹ سیف گارڈ کرتے ہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کرتی ہے اپنے ایک پرٹیکولر ریپرزنٹیٹیو ووٹ بیس کے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ریسنٹ فنومینا ہے, لیکن وہ بھی ایک مورف ہوتے ہوتے ایک طرح کے ووٹر بیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس سے بہتر ریپرزنٹیشن 22 کروڑ لوگوں کے ملک کے اندر بائی وے آف ایکسیپشن یا بائی وے آف ٹیکنوکریسی نہیں, اسی سسٹم کے اندر میری نظر میں ہوگی. میں معیز صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور جب بھی ان کو سننے کا موقع ملتا ہے تو ہمیشہ سیکھنے کا بھی ساتھ ہی ساتھ موقع ملتا ہے. بات آپ کی درست ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا پارس آؤٹ کر لیتے ہیں. آپ نے پہلی بات کی کہ آئین کی جو 25 ترامیم ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یا انٹرفیرنس کی وجہ سے, یا انٹرفیرنس کو روکنے کی وجہ سے ہوئی. تو اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. 1973 کے بعد 2 مارشل لاز آ چکے ہیں, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ہمیں کرٹیک کرنی چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کرٹیک بنتی ہے, لیکن ہمارے دیگر انسٹیٹیوشنس پہ بھی اتنی ہی کرٹیک بنتی ہے جتنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بنتی ہے. اور ہمیں یہ اس پرٹیکولر مومنٹ ان ہسٹری کی بات ہم نہیں کر رہے, آج کے بائی الیکشن, کل کی سیاست کی بات نہیں کر رہے, ہم آئین کے اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. جب ضیاء الحق صاحب جو پہلی ملٹری انٹرونشن ہے 73 کے آئین کے بعد آئی, جب ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تو اس وقت 7 ترامیم ہو چکی تھیں. 8th امینڈمنٹ ضیاء الحق صاحب نے آ کے خود انٹروڈیوس کروائی. 11ویں ترمیم واپس پارلیمنٹیرینز نے
جو سویلین گورنمنٹ تھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. مشرف صاحب کے زمانے کے اندر صرف ایک 17ویں ترمیم میجر انیکٹمنٹ ہوئی تھی, 18ویں ترمیم واپس پولیٹیشنز نے کی. اگر آپ کل کو گن لیں تو 7 ترامیمز ایٹ بیسٹ ایسی ہیں, 6 یا 7 ترامیمز 25 میں سے جو ملٹری انٹرونشنز کے درمیان میں ہوئیں, باقی 19 ترامیمز ایسی ہیں جو سویلین گورنمنٹ میں ہوئیں. ان 19 ترامیم میں سے 18ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں ملٹری پاور کی انڈو کی گئیں. جو 1990s کی ترمیم ہے, جو آئین کی ترامیم ہوئی, ان کے اندر ضیاء الحق صاحب کو کسی نے انڈو کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ سب لوگوں نے کہا بڑا اچھا کیا, ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. 18th امینڈمنٹ میں مشرف صاحب کے کچھ پیریڈ کو انڈو کیا گیا, ان کے کچھ ایکٹس کو انڈو کیا گیا, ورنہ اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر آئین کی جو ترمیم جو مارشل لاء کے بعد آئی ہے اس کے اندر ایک کلاز آئین میں شامل ہوتا ہے, وہی صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں, آرٹیکل 270AA 270AAA, جس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملٹری پیریڈ کے ایکشنز کو پروٹیکشن دی جائے. تو یہ کہنا کہ میں اس بات سے بصد احترام ایگری نہیں کرتا کہ ہماری آئین کے اندر ترامیم اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ یا زیادہ ترامیم اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ملٹری نے کی ہیں یا ملٹری کی وجہ سے ہوئی ہیں. ہماری آئین کے اندر ترامیم اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے میرے خیال میں وہ ایک ریاکٹیو کانسٹیٹیوشن ہے جو بنگلہ دیش کے اور اس سے پہلے کے پیریڈ کے ریاکشن میں لکھا گیا. پچھلے 50 سال میں ہم نے اس ریاکٹیو کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ بدلتے ہوئے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے we've made a lot of amendments to it. Now, and that's an okay thing. We should continue to talk about the Constitution in terms of its amendments. It's not important whether the amendments were done to undo the military periods or they were done to think of new structures going forward. Either way, it's a good thing. We should talk about and revisit our Constitution every day. If it was up to me, all the people would get up in the morning and read the Constitution and think about what they want to change about it, and we'll have a discussion for the rest of the day about how we can make it better. Now, the second part, from a systematic purpose, جو ابھی موئی صاحب نے بات کی, بات درست ہے کہ آئین کے اندر, جمہوریت کے اندر سسٹم یہی ہے کہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں وہ اصل میں پولیٹیشنز نہیں ہیں, وہ آپ ہیں. کیونکہ ہم 220 ملین لوگوں کو پارلیمان میں بلا کے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹنگ نہیں کروا سکتے کسی بھی چیز کے اوپر, تو ہم پہلے سے 342 لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پھر جو بھی ان کی آواز پارلیمان میں ہو, ڈیموکریسی کی ازمپشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ آپ کے حلقے سے ووٹ کر کے آئے ہیں تو وہ پارلیمان میں بھی جو ووٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز پہ ووٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی کی ازمپشن ہے. یہ ڈیموکریسی کی ازمپشن سسٹمیٹکلی درست ہے, ہونی بھی ایسے چاہیے, ساری دنیا میں ایسی ہوتی ہے. لیکن میں, اور پلیز بی آنیسٹ, آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ملک کے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, زیادہ تر لاہور سے, لیکن ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ آپ کی آواز ہے, کہ پارلیمان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ آپ کی آواز ہے, کہ آپ کی کنسٹیچوئنسی کی آواز, آپ کے لوگوں کی آواز آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز پارلیمان کے اندر کرتے ہیں. دیکھیے سسٹمیٹکلی موئی صاحب نے درست فرمایا, اس سے بہتر سسٹم نہیں ہے. آپ ہر علاقے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, آپ کہیں یہ 1 لاکھ بندہ ہے, یہ اپنا ایک الیکشن کے تھرو اپنا ایک ریپرزینٹیو نامنیٹ کرے گا, وہ ریپرزینٹیو پارلیمان میں جائے گا اور اس 1 لاکھ بندے کو ریپرزینٹ کرے گا. سسٹمیٹکلی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں جو پارلیمان کے اندر ہوتی ہے اور کنسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کے اندر جو پارلیمان سے باہر ہوتی ہے, اس کے درمیان میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. جو آپ کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے, جس کو آپ نے اپنے حلقے سے اپنی مرضی سے ووٹ کیا, وہ ہر دفعہ آپ کی اپینین کو, آپ کی کنسٹیچوئنسی کو, آپ کی ویلیو سسٹم کو پارلیمان میں ریپرزینٹ نہیں کر پا رہا. اس وجہ سے میرا یہ کہنا تھا کہ آئین کی ڈیبیٹ صرف پارلیمان میں نہیں ہونی چاہیے, آئین کی تبدیلی کی اور آئین کی بہتری کی ڈیبیٹ ہر فورم, ہر کلاس روم, ہر ڈرائنگ روم, ہر جگہ پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اٹس ایفیکٹولی اے پبلک کانسٹیٹیوشن, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن. Thank you. I'd like to address a few things that you have stated first. اول تو نمبرز میں آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ فوجیوں نے نمبرز کے مطابق میجورٹی امینڈمنٹس کی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی
انٹرونشنزم کی وجہ سے امینڈمنٹس آئی ہیں, ناٹ دا وے یو وڈ سی پروگریشن. ریگریشن کی وجہ سے یا تو امینڈمنٹس آئی ہیں, یا ریگریشن کے ڈر سے امینڈمنٹس آئی ہیں, یا پولیٹیکل ریگریشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود غرضی کی امینڈمنٹس آئی ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی امیر المومنین والی. اس طرح کی بہت سارے آئین کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نارملی ایک پروسیس آف سوشل کانٹریکٹنگ کے اندر ہکپس سمجھی جاتی ہیں, پروگریشن نہیں سمجھی جاتی. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ سب کو ریپرزینٹ ڈبیٹ پارلیمان میں اس لیے آپ کو اپنے عام ڈے بائی ڈے کاموں کے ریفلیکٹیو نہیں لگتی, کیونکہ آپ کے ڈے بائی ڈے کام پارلیمان کے کرنے کے نہیں ہیں, آپ کے مقامی حکومت کے کرنے کے ہیں, جس کو غیر فعال چھوڑا ہوا ہے پارلیمان کے ان لوگوں نے جن کی پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں ایک ایلیفنٹ ان دا روم کی وجہ سے, جو کہ ان الیکٹڈ ہیں, تو وہ پھر اپنی پاور کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ڈیسپریٹ چیزیں کرتی ہیں. وہ ڈیسپریٹ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مقامی حکومت جو کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ہے, جہاں پہ آپ کے واقعتاً جو یومیہ مسائل ہیں ان کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے, پانی کے اوپر, بجلی کے اوپر, ایندھن کے اوپر, گیس کے اوپر, سویج لائنز کے اوپر, ان کو غیر فعال چھوڑا ہوا ہے, یا پھر اگر فعال کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کی امبریلا کے اندر رہیں, در حقیقت آزاد نہ رہیں. آئین کے اندر ان کو فعال کرنے کی فرض موجود ہے, آئین کے اندر ان کو پھر مالی طور پہ, فائنینشیل طور پہ انڈیپینڈنٹ اور تندرست کرنے کا بھی فرض موجود ہے. یہ آئین کی غلطی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کا بھی فرض ہے, آئینی ہی ہے, وہ ہم کرتے نہیں ہیں, وہ ایک آئینی فیلنگ ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ اگر لوکل ریپرزنٹیشن ہو جہاں پہ جس کے نیچے کی بھی ایک سطح پہ بنتی ہے پڑھے لکھے معاشروں میں, جو کہ بالکل فنڈامنٹل بلاک آف گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے اسکول بورڈ, کہ جن علاقوں میں پبلک اسکولز ہیں تو ان کی ریپرزنٹیشن اس محلے کے والدین ان کے بورڈز پہ بیٹھ کے کریں کہ وہاں پہ نصاب کیا پڑھانا چاہتے ہیں, وہاں پہ جو ڈے بائی ڈے کے مسائل ہیں ان کو کس طرح ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر آتی ہے وہ مقامی حکومت جہاں آپ کے علاقے کا کاؤنسلر ہوتا ہے, جو کہ آپ کی گلیوں کے محلوں کے مسائل جانتا ہے, ڈے بائی ڈے ان کی ریڈریسل ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے جیسے سسٹم کے اندر ایک پروونشل حکومت آتی ہے جس کا ڈے بائی ڈے مسائل کا حل نہیں بلکہ مالیاتی نظام اور اوور آل میڈیم ٹو لانگر ٹرم پلاننگ کے اندر فوکس ہونا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جو وفاقی نظام ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں غیر ضروری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد 5-6 منسٹریز کے علاوہ ان کا کام یہ باقی چیزوں کے اندر ڈپلیسٹس ہے اور ریپیٹیو ہے, لیکن ان کا کام جو ہے وہ لانگر ٹرم نیریٹو بلڈنگ اینڈ دا سیکورٹی اینڈ دا فائنینشیل انٹیگریٹی اینڈ دا انٹرنیشنل پاسچرنگ آف دا اسٹیٹ تک ہی محدود ہوتا ہے. ایک پوائنٹ پہ میں ختم کرنا چاہوں گا جو سعد صاحب نے جو بات شروع کی تھی, اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ یو ہیو ریممبرڈ می ان ویری کائنڈ ورڈس, کہ یہ کہہ دینا کہ فوج از ٹو بلیم لیکن باقی انسٹیٹیوشنز بھی ٹو بلیم ہیں, بصد احترام یہ انفیئر ہے. ایک طرح کی بار بار ملٹری ان الیکٹڈ ان کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی وجہ سے باقی سارے ادارے اپاہج ہیں. اس انٹرونشن کو اگر آپ راستے سے نکال دیں تو یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک جج صاحب اثر خود غیر جمہوری کام کرتے یا ایک ایف آئی اے اثر خود ایک غیر ضروری کام کرتی. تو لہٰذا مسائل کی جڑ ایک ہی اوور ریچ ہے اور بار بار اوور ریچ ہے, اور باقی جو مسائل ہیں اگر جوڈیشری کمزور ہے تو وہ اس تک واپس بات براہ راست جاتی ہے کہ اس لیے کمزور ہے, اس لیے کہ آئین کو کمزور رکھا گیا ہے یا کیا گیا ہے, اور وہ ججز جو ہیں وہ خود غرضی پر سوچنے پر مجبور ہیں. اگر پولیٹیکل گراس روٹس نہیں ہیں تو وہ بھی بات وہیں پہ واپس جاتی ہے کہ ان گراس روٹس کو کاٹ کر غیر آئینی عزائم پورے کرنے کے لیے بار بار استعمال کیا گیا ہے, اور خود غرضی میں استعمال کیا گیا ہے. کہ پاکستان کا نام تو ہمیشہ ایکسکیوز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر یہ نہیں کیا جاتا تو اس کی مثالیں پھر ہمارے لیفٹ رائٹ اور اس پوری دنیا میں موجود ہیں. یہ کوئی مجھے فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنلزم سے رول ہوتا ہے, اور کانسٹیٹیوشنلزم کا رول کا ایک بیسک فیسٹ یہ ہے کہ آپ ریپرزنٹیشن فیل کریں, اور آپ اس وقت ریپرزنٹیشن جس طرح سعد صاحب نے آپ لوگوں سے پوچھا اور آپ کی طرف سے ریئیکشن جو ہے وہ نہیں آئی, مطلب ان سے اتفاق کیا آپ لوگوں نے کہ آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے یہ پارلیمنٹیرینز, تو یہ وہ پارلیمنٹیرینز ایک غیر آئینی عمل کر رہے ہیں کہ آپ کی جہاں ریپرزنٹیشن ہے مقامی سطح پر اس کو پورا نہیں کر رہے, اور وہاں پر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو یہ بھی ریفلیکٹیو ہے ہمارے ان کانسٹیٹیوشنل رول کا, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی خرابی کی ریفلیکشن نہیں ہے. تھینک یو. دیکھیے, آپ نے جو بات کی یہ بات درست ہے. ہم اور میں آج کل
جن لوگوں نے مجھے کبھی ٹیلی ویژن پہ سنا ہو یا اخبار میں کوئی پڑھا ہو تو آپ تو اس بات کو آپ شاید ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم تمام لوگ، تمام وکلاء حضرات، ہم سب فرام ٹائم ٹو ٹائم، کچھ زیادہ کچھ کم، ہم سب جو معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب فوج کے مختلف اوقات میں ناقد رہے ہیں. آج کل تو میری والدہ جو ہیں وہ ہر وقت ہی مجھے یہ بتاتی رہتی ہیں کہ یہ فوجی کام ٹھیک نہیں کر رہے. ہاں، جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ پہلے پرو فوج تھے، آج کل ہم نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشن پاکستان کی فوج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہے ہیں. اسی طرح نون لیگ کے سپورٹرز بھی ماضی میں کسی وقت حق میں بات کرتے تھے، اب خلاف کرتے ہیں. کہیں پیپلز پارٹی حق میں کرتی تھی، اب خلاف کرتی ہے. یہ بات درست ہے کہ فوج کے پاکستان کے اندر آئینی سٹرکچر کے اوپر اور رول پہ تنقید ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہ برحق بات ہے کیونکہ جمہوریت کے تسلسل کو اس نے روکا. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے تمام مسئلے فوج سے ایمنیٹ کرتے ہیں، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ کہنا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے سٹرکچر کے مسئلے بھی زیادہ فوج سے ایمنیٹ کرتے ہیں، میں اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا. ابھی جو موئی صاحب نے فرمایا کہ، اور بات درست ہے کہ پارلیمان کا یہ کام نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا، if I understand your argument correctly، اگر میں غلطی کروں تو please correct me، but جو موئی صاحب کا argument تھا، if I understood it correctly was the following. He said it's not the job of the parliamentarians to do your local governance. ان کا کام ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں، پالیسی میکنگ کریں، اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، جو بلدیاتی نظام قائم ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ آپ کو وہ فیل کروائے کہ آپ واقعی ریپرزینٹ ہو رہے ہیں، آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، آپ کے لوکل کام ہو رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. دوسری بات جو موئی صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ فوج کی وجہ سے یا انٹرونشنز کی وجہ سے اس لوکل سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، اور اس وجہ سے ہم اس سچویشن میں اس بات سے، سیکنڈ بات سے ایگری نہیں کرتا. اس کی دو وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے اندر صرف 2 دفعہ لوکل گورنمنٹس کا سسٹم پراپرلی امپلیمنٹ ہوا ہے. ایک دفعہ ایوب خان نے کیا تھا، ایک دفعہ مشرف صاحب نے کیا تھا. جتنی دفعہ بھی سویلین گورنمنٹس آئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے اوور آل اسٹیٹ ریسٹرکچر کے اندر، جس میں لینڈ ریفارمز بھی تھے، جس میں نیشنلائزیشن بھی تھی، اس میں لوکل گورنمنٹ کا بھی قانون تھا، لیکن وہ کبھی بھی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا. 1990s کے اندر لوکل گورنمنٹ کا قانون موجود تھا، 4 میں سے 3 پروونسز کے اندر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے آرٹیکل 140 الف پارلیمان نے، فوج نے نہیں، پارلیمان نے ہمارے آئین کے اندر ڈالا، کہا مینڈیٹری ہے، آپشن نہیں ہے، مینڈیٹری ہے کہ ہر صوبائی حکومت پروونشل، فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو، 3 الفاظ آئین میں لکھے ہوئے ہیں، پروونشل، فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو پاور کو ڈیوالو کرے گی لوکل گورنمنٹ تک. اس کے بعد سے 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تھی، اس کے بعد سے اب ہم 2023 کے شروع میں آنے والے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں جس ٹائم پیریڈ پہ لوکل گورنمنٹ کا قانون بنا اور الیکشن ہوئے، سویلین گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے نہیں کروائے، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، جسٹس جواد خواجہ صاحب کے آرڈر کے اوپر وہ الیکشن ہوئے، آرڈر پہ قانون سازی ہوئی. باقی کے جو گورنمنٹس ہیں، اور موئی صاحب سندھ سے آئے ہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو سندھ میں کور کمانڈر کراچی نے تو نہیں روکا ہوا، کوئی آرمی چیف نے تو نہیں کہا کہ یہ آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہ بنائیں، یہ پولیٹیشنز نے خود کیا ہوا ہے. تو ہمیں فوج کی تنقید کرنی چاہیے کیونکہ فوج نے ہمارے ریاست میں بڑے مسئلے کریٹ کیے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ فوج کی وجہ سے ہمارے سویلین سٹرکچر چل نہیں رہا، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں فوج پہ تنقید بھی کر رہا ہوں، سویلین سٹرکچر پہ بھی بات کر رہا ہوں، نہ مجھے فوج نے یہاں آنے سے روکا، نہ اس وقت روک رہی ہے، نہ بعد میں بات کرے گی. ہماری ریاست کی طرف سے بڑی زیادتیاں ہوئیں، ہم ان زیادتیوں کے خلاف ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ریاست کے زیادتیوں کے پیچھے چھپ کے ہم سویلین سائڈ کو، جن کا کام ہے کہ وہ آپ کے میرے مسائل سالو کریں، ہم ان کو ایک بلینکٹ امیونٹی دے دیں گے کیونکہ ان کے 50 میں سے 25 سال جو ہیں وہ ان کی حکومت نہیں تھی، میں اس آرگومنٹ سے ایگری نہیں کرتا. سعد صاحب، پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ میرے جواب جو ہیں وہ اس بات سے ہینڈی کیپڈ ہیں کہ جس طرح میں سیشن کے لیے، آپ نے درست فرمایا، سندھ سے آیا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ اس سیشن کے بعد بھی میں سندھ ہی جاؤں، اس ملک کے شمال میں نہ جاؤں.
اور آپ نے کہا کہ آپ کو آنے سے روکا نہیں گیا ہے, بالکل درست ہے, لیکن یہ اس کی شک کی بھی گنجائش میں اپنے لیے نہیں پیدا کرنا چاہتا. اور گھر پہنچنے کے حوالے کیا سے پاسبلٹی ہے موئی صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کور کمانڈر کے خلاف بات کریں آپ کے خلاف ایکشن ہوگا, اور اگر آپ شرجیل میمن کے خلاف بات کریں تو سندھ میں آپ کے خلاف ایکشن ہوگا, اس میں دونوں میں سے کس کی پاسبلٹی زیادہ ہے؟ سر جو پہلی والی ہے نا اس کو میں ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا, اور جو دوسری والی ہے اس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ ریئل پاور لائز پہلی والی ٹیسٹ میں. دیکھیے ہمارے ملک میں ایک چیز اگر بات یہ نہیں ہے کہ فوج ورسز نیشن, اور یہ بہت بہت پرابلمٹک اس لیے بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ شجاعت کا کام ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. اسٹیٹ بلڈنگ کے اندر سب سے مشکل کام ہوتا ہے اسٹیٹ کو سیکیورٹی دینا, خاص طور پہ ایسے وقت پہ کہ جہاں جنگیں ہوں, ارد گرد ہاسٹیلٹی ہو, دہشت گردی ہو, تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے بہادری دکھانا. اور بہادری کا کام جو ہے وہ پولیس کرتی ہے, رینجرز کرتے ہیں, کنسٹیبلریز کرتی ہیں, اور سب سے اول فوج کرتی ہے. تو جو جس کا کام ہے اس کام, اور وہ کام مسلسل کرتی ہے, شہادتیں ہوتی ہیں. Our bravest sons and daughters go out and do the hardest things for this country. تو اس چیز کو لمپ ان کر دینا کچھ لوگوں کے غیر آئینی اقدام سے وہ ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. تو پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح نان کامبیٹ اور نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور بجٹس کے بارے میں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کی تنقید کرتے ہیں, لینڈ کروزرز کی, ایکرز آف گولف کورسز کی, اور اس کی بات نہیں کرتے کہ یہ مسائل ٹھیک ہے, یہ مسائل برا ہے, یہ گنز کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. اسی طرح جب فوج کی بات ہو رہی ہو تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ the people that do the job of the army. You are talking about the people that use the shoulder of the army to do things that isn't the job of the military, to do things that are political, to do things that are administrative, to do things that involve social engineering, that all around the world is not the job of those people. اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ لوگ اگر اتنے ہی طاقتور ہوتے اور بیوروکریٹس ہوتے تو شاید وہ اس وقت بھی انٹروین کر رہے ہوتے, یا اتنے پاورفل ہوتے اور پولیٹیشینز ہوتے تو شاید وہ بھی سوشل کانٹریکٹ کو اس طرح رد کر رہے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے پاورفل لوگ ہیں یہ روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ ہماری فوج سے ہی آئے ہیں, اور فوج کے سینئر رینک سے آئے ہیں. تو یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے. اچھا دوسری بات, سوری اگر میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, دوسری بات یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایگزامپل دیا آپ نے کہ مقامی حکومتیں اس ملک کو دیں تو 2 فوجی عامروں نے دیں. اب یہاں پہ نیت کی بات بہت ضروری ہے, اور وہ نیت کی بات اگر ہم کریں گے تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ آج سیاسی جماعتیں کیوں نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے آپ سب لوگ ایلینیٹڈ ہیں. دونوں بدنیت ہیں. فوجیوں نے اس لیے دیں تاکہ یہ جو مڈل سطح کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو کمزور کیا جائے اور ایک نئی نان پارٹی بیسس لیڈرشپ کو سامنے لایا جا سکے. بدنیت تھے پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز جو کہ عوام الناس کی ریپرزنٹیشن تھیں, جو کہ سب سے زیادہ ووٹس لے کے سامنے آئی تھیں, ان کو ڈپرائیو کرنا تھا. اسی طرح آج سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے, کیونکہ وہ اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنی مشکلوں سے یا انہوں نے اتنی کمپرومائزز کر کے, بائی دا وے کمپرومائزز بھی انہوں نے جن سے کیے ہیں انہی سے ان کو ڈر ہے, یہ کمپرومائزز کر کے وہ جب سامنے آئے ہیں تو وہ اپنے پاور بیس کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جب مقامی نظام آئے گا یا جب ٹریڈ یونینز اور اسٹوڈنٹ یونینز سامنے آئیں گی, جو کہ ان لوگوں نے فعال نہیں کیے ہیں, حالانکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور پولیٹیکل نرسریز ہوتی ہیں, لیکن نہیں کیے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ خاندانی گرپس نہیں چھوڑنا چاہتے, یہ کنسالیڈیشن آف پاور نہیں چھوڑنا چاہتے, تو وہ بھی بدنیت ہے. تو بٹ 2 wrongs don't make a right. لوکل گورنمنٹ اگر آج وہ آپ کو ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پاور کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے, تو کل آپ کو ملی بھی صرف اس لیے تھی اس لیے ان کی پاور کو ڈائلیوٹ کرنے کی خواہش کوئی رکھتا تھا, اس لیے نہیں ملی تھی اس لیے آپ کی ریپرزنٹیشن اہم سمجھی جا رہی تھی. تھینک یو. بات دیکھیے موئی صاحب کی بات بالکل درست ہے. ہمیں اس کے اندر تو کوئی 2 رائے نہیں کہ فوج کے ہماری ریاست کے کانسٹیٹیوشنل کیریکٹر کے اندر جو رول رہا ہے اس پہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, آج بھی کریں گے, آئندہ بھی کریں گے, اگر انہوں نے آئندہ بھی اسی طرح کا اپنا رویہ برقرار رکھا, جو ہماری دعا ہے کہ نہ رکھیں. سوال اس سے تھوڑا سا مختلف ہے میرے خیال میں, بصد احترام. سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی, ہر ملک, بائی دا وے پاکستان نہیں, ہمارا ایک سسٹم ہے جو ہم نے باہر سے افیکٹولی امپورٹ کیا ہوا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک, ہمارا ڈومیسٹک فریم ورک افیکٹولی نہیں ہے. اس کا اگر آپ موازنہ کریں بھارت سے, برٹن سے, آسٹریلیا سے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آئین کے اندر ہم نے شکیں دوسرے آئین سے
کاپی کر کے ایک آدھ الفاظ اوپر نیچے کر کے ہم نے اپنا ایک آئین کا سٹرکچر بنایا ہے. اگر آپ 1973 سے پہلے چلے جائیں تو جتنے ڈومیسٹک سٹرکچرز اور موہنجو داڑو کے وقت سے اس خطہ ارض پہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ لوگ کسی نہ کسی طریقے رہ رہے ہیں, کبھی برٹش راج میں, کبھی مغلوں کے ساتھ, تو کبھی جمہوریت میں. ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں. 1947 سے پہلے ایفیکٹولی یا برٹش راج سے پہلے یہاں پہ پارلیمان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اس خطے میں پارلیمان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. پھر بھی ایک جوڈیشری چلتی تھی, آمریت تھی, مختلف چیزیں تھیں, ایک جوڈیشری چلتی تھی, ایک سسٹم چلتا تھا. ہمارے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں, آپ ایران کو دیکھ لیں, آپ ایران سے آگے بھارت کو چھوڑ کے آپ اگر ایسٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو یہاں سے لے کے ایجپٹ تک جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے اپنا سسٹم خود تشکیل دیا. کہا کہ ہماری جو کلچرل ریالٹیز ہیں ہم ان کی بیسس پہ سسٹمز کو بنائیں گے. فار ایگزامپل ہماری کلچرل ریالٹی ہے, اور اس سے ہمیں اچھی ہے, بری ہے, خراب ہے, نہیں ہونی چاہیے, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. ہماری کلچرل ریالٹی ہے کہ والد صاحب جب کو بات کر دینا گھر میں تو اس کے آگے کوئی نہیں بولتا. یہ بات درست ہے فار دا موسٹ پارٹ. میں آپ کو میری آواز اور سمجھ آ رہی ہے؟ یس, نو, کائنڈ آف. میرے والد صاحب موسٹ انریزنیبل بات بھی کر جائے نا تو ہماری ایک کلچرل ریالٹی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی بابا جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ ریالٹی دیگر کلچرز میں کچھ بہت سے ایسے کلچرز ہیں جن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہماری کلچرل ریالٹی ہے کہ اگر آگے سے ایک بندہ کہے نا کہ یار یہ حدیث ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یار, اب اس کے اوپر آگے کیا بات ہو سکتی ہے. ہماری کچھ کلچرل ریالٹیز ہیں. ہماری کلچرل ریالٹی ہے کہ سندھ کا جو پسماندہ علاقہ ہے وہ اپنے وڈیرے کے خلاف بات نہیں کرتا, وہ ڈر سے نہیں کرتا, وہ اٹھ جانے کی وجہ سے نہیں کرتا, وہ اپنی روایات کی وجہ سے نہیں کرتا. یہ ہماری کلچرل ریالٹی ہے. میں پنجاب سے میرا تعلق ہے, میری ایک کاسٹ ہے, شیخوپورہ سے میرا تعلق ہے. ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہے, وہ بھی جٹ ہے, وہ جتنا بھی خراب ہو جائے ہم جا کے اس کو سمجھاتے ہیں اگلی باری تو خراب نہ ہوئی, لیکن جٹلی ووٹ کر دینے تے راجپوت لی ووٹ کر دینے. یہ ہماری ایک کلچرل ریالٹی ہے. ہمیں اپنے سسٹم کو دنیا کی باقی سسٹمز کی طرح ہمیں اپنے سسٹم کو اس طرح تشکیل دینا چاہیے کہ ہم اپنی کلچرل ریالٹی میں, امریکہ کی کلچرل ریالٹی میں نہیں, انگلینڈ کی کلچرل ریالٹی میں نہیں, اپنی کلچرل ریالٹی میں انصاف فراہم کر سکتے ہوں لوگوں کو اپنے جسٹس سسٹم کے تھرو, اور پارلیمان یا جمہوریت یا جو آپ کا گورننس سٹرکچر ہے اس کے تھرو آپ کو تعلیم ملے, آپ کو پانی ملے, بجلی ملے, پولیس ملے, دیگر جو اسٹیٹ کی سروسز کے سٹرکچرز ہیں وہ ملے. ہمیں 10 میں سے 10 نمبر ایمنسٹی انٹرنیشنل سے نہیں چاہیے. اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا خیال ہے کہ ایران کا سسٹم ٹھیک نہیں چلتا تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کین گو فش بیسیکلی, بیکاز ایران ایک اپنا سسٹم چلا رہا ہے. ہم نے 73 کے آئین کے اندر ایک سسٹم امپورٹ کر لیا. ہمارا جوڈیشل پرنسپلز بھی امپورٹڈ ہیں, ہمارے ڈیموکریٹک پرنسپلز بھی امپورٹڈ ہیں. ہم نے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ اقبال کی نہیں پڑھی کہ اس کے اندر بھی ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر کا ماڈل موجود ہے کہ ریاست کیسی چلنی چاہیے. ہم نے اے وی ڈائسی اور اولیور وینڈل ہومز پڑھ کے اپنا ایک سسٹم بنا لیا. بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ سسٹم نہیں چل رہا, وہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس کو آپ جیسے بھی کہیں, آپ کہیں ساتھ والے کی غلطی ہے, شاید ہمارا سسٹم اس لیے نہیں ڈیلیور کر پا رہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر فوج کا ایک رول ہے, ایک کردار ہے جو کہ دیگر سوسائٹیز میں فار ایگزامپل نہیں ہوتا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, پولیس والا باہر آپ کو روکتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی ایسے کریں کہ یہ اشارہ نہ توڑیں یا کوئی اور بات, ہم کہتے ہیں کہ یار پولیس والے کو کیا پتا, یہ تو صحیح نہیں کہہ رہا, ہم اس سے لڑائی بھی کر لیتے ہیں. آپ کو مری کا انسیڈنس یاد ہوگا, جب مری میں ایک ٹریجڈی ہوئی, بہت زیادہ برف باری ہو گئی, لوگ برف میں بچوں کی شہادتیں ہو گئیں, تو پولیس جو اسلام آباد پولیس جو تھی, جو مری جانے سے لوگوں کو روک رہی تھی, اس کے ساتھ لوگوں نے لڑائی کرنی شروع کر دی. کیا کہ آپ کو کیا پتہ ہے, ہم تو جانا چاہتے ہیں, میں تو آیا ہوا ہوں گوادر سے, میں نے تو مری جانا ہے. لوگوں نے پولیس سے لڑائی کر لی, پولیس روکتی رہی کہ اوپر رش آپ نہ جائیں, لوگوں نے لڑائی کر لی, اوپر چلے گئے, جانا شروع کر دیا. ایف سی کی گارڈ کھڑی کی, ساتھ رینجرز کے 2 بندے کھڑے کیے, لوگوں نے کہا ہمارے آپ کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے, ہم نہیں لڑنا چاہتے.
اچھا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم ڈرتے ہیں ان کی گولی سے, ہو سکتا ہے ڈرتے ہوں, لیکن ایک عزت کی بھی ایک ہماری کلچرل ریالٹی ہے جس میں ہم ایم پی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں, ہم پولیس کے کانسٹیبل کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں. ہماری کلچرل ریالٹیز ہیں. ہم کوئی سینئر آ جائے, کوئی بڑا آ جائے, تو ابھی یہاں پہ آ جائے ایک سینئر وکیل تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی جج آ جائے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. امریکہ کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں اپنا سسٹم اپنی کلچرل ریالٹیز کے مطابق بنانا چاہیے. یہ کہنا کہ ایک ایسا سسٹم جو ہم نے امپورٹ کر لیا ہے, افیکٹولی ہمارا سسٹم امپورٹڈ ہے, کہ ہم نے ایک سسٹم امپورٹ کر لیا ہے, وہ نہیں چل رہا, وہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ فوج کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ جوڈیشری کی وجہ سے نہیں چل رہا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب کا قصور ہے, آپ کا, میرا, فوج کا, جوڈیشری کا, سیاستدانوں کا. لیکن اس قصور کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ سسٹم نہیں چل رہا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا سسٹم اس طرح چل رہا ہے, یہ نہیں چل رہا. فار ایگزامپل کسی بھی سسٹم کے, اور میں معذرت خواہ ہوں, تھوڑا میں نے وقت اس جواب میں زیادہ لیا, بٹ آئی ول کنکلوڈ ٹو سے, کسی بھی سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے کیا وہ ڈیلیور کر پا رہا ہے. آپ کے پاس جمہوریت کے سسٹم میں 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ کیا جوڈیشری انصاف کر رہی ہے, کیا ہماری جوڈیشری آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کر رہی ہے؟ کیا ایگزیکٹو یعنی کہ جو ہمارا گورننس اسٹرکچر ہے, جس کا کام ہے کہ وہ تعلیم فراہم کرے, صحت فراہم کرے, سڑکیں فراہم کرے, پانی فراہم کرے, بجلی فراہم کرے, کیا وہ آپ کو فراہم کر رہا ہے پاکستان کے طول و عرض میں؟ تیسرا پارٹ پارلیمان, ایک جوڈیشری, ایک ایگزیکٹو, تیسرا پارٹ لیجسلیشن. کیا آپ کے خیال میں پارلیمان کے اندر روز اس بات پہ بحث ہوتی ہے کہ پبلک کے بینیفٹ میں کیا اور ہمیں کیا لیجسلیشنز کرنی چاہیے؟ اگر تینوں چیزوں پہ نو ہے تو ہم کسی ایک گروہ کو یا 2 گروہ کو بلیم کرنے کی بجائے کیوں نہ مل بیٹھ کے اس طرح کے فورمز میں ایک ایسا سسٹم, نیا سسٹم, بہتر سسٹم تشکیل کریں جو ہماری کلچرل ریالٹیز کے بھی قریب ہو, ریلیجس ریالٹیز کے بھی قریب ہو, ہسٹوریکل ریالٹیز کے بھی قریب ہو. یہ کام جب تک از سر نو تھنکنگ نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. جب تک ہم کہتے رہیں گے کہ 80 کے اندر فلانے نے یہ کیا تھا تو 60 میں وہ کیا تھا تو آج سندھ میں نے واپس جانا ہے, یعنی جب تک یہ کنسرنز رہیں گے. بات معیز صاحب کی بالکل درست ہے کہ یہ ہمارے ریئل کنسرنز ہیں, لیکن آپ اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس اور ینگ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے انگلینڈ کا سسٹم اپنے اندر امپیوٹ کر کے چلانے کی کوشش کی, وہ نہیں چلا, وہ اس وقت بھی نہیں چل رہا. مہربانی کر کے جب آپ اپنی اپنی کلاس رومز میں, اپنے اپنے کمروں میں واپس جائیں گے, ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر آج پاکستان میں کوئی سسٹم نہ ہو تو وہ کیا سسٹم ہے جو آپ بنائیں گے یا آپ کے خیال میں چلے گا. جب ہم اس بات پہ بحث کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ دیگر ہماری ڈویژنز جو ہیں وہ سبسائڈ کر جائیں گے. دنیا کا ہر آئین ایک دوسرے سے بورو کرتا ہے, جو پہلے آیا اس کے اندر سے خامیاں نکالتا ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ 72 کا, اس نے جو 60s کے اندر ہمارا آئین آیا تھا اس سے بورو کیا, اس سے پہلے 47 کے, 48, 49 کی, 52 کی کوششوں سے بورو کیا, اس سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے بورو کیا, اس سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1915 نے وہ 5 سے بورو کیا. چلتے چلتے جب بہادر شاہ ظفر II کو ہٹایا تھا, اس کے بعد جو انڈیا کا پہلا گورننس آف انڈیا ایکٹ برٹش پارلیمنٹ لائی تھی اس سے بورو کیا. یہ ایک ہسٹری ہے, لیکن ہم نے وہی باتیں بورو نہیں کی جو آج ہمارے آئین کے اندر پروونشل ریلیشن شپس لکھی ہیں, جو پروونشل توازن لکھے ہیں وہ ہم نے طے کیے ہیں. جو ہمارے آئین کے اندر طریقۂ حکمرانی اور 3 tiers آف گورنمنٹ لکھی ہیں وہ ہم نے طے کی ہیں. جو آئین کے اندر لیجسلیٹو لسٹس تھیں اور اب ایک جو بچی ہے وہ ہم نے طے کی ہیں, جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ پروونس اور صوبے اور وفاق کے بیچ میں تعلق کس طرح ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. اب رہی بات ایک ایبسٹریکٹ بات کی کہ سسٹم کیا ہونا چاہیے. سسٹم تو آئین کے اندر بہت ہی اسکیلیٹل ہے اور وہ سمپلسٹک ہے کہ دیر ول بی ڈگنیٹی آف مین. اچھا, ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 2A کے تحت اسلام کا جو حوالہ ہے اور جو اسلام ہماری آئین کی روح ہے وہ بھی ہم نے طے کیا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن میں. یہ چیزیں ساری ہم نے ڈالی ہیں اور ہم نے پھر ایک اینڈ ڈاکیومنٹ بنائی ہے جو ٹھیک ہے باقی سب لوگوں کی طرح لگتی ہے, کیونکہ باقی سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہر انسان برابر ہو,
باقی سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ڈگنیٹی آف مین ہو, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہو. باقی جو ممالک جمہوری ہیں وہ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں اور اچھی ہیں. رہی بات کلچرل ریپرزنٹیشن کی, اور میں اس پہ اور بھی ٹائم لے سکتا ہوں لیکن we're nearing towards the end, تو اور مجھے یہ دوسری چیز ذرا دلچسپ لگی, اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں زیادہ, کہ ہر چیز کے اندر آئین ترمیم نہیں ہوتا. آئین جو ہے وہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر جلد اور کھال اور فلیش جو ہے وہ قوانین چڑھاتے ہیں. تو ہم لوگ تو کرتے ہی صرف کلچرل قوانین ہیں, ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ہم ابھی جس طرح نکاح نامہ ہونا چاہیے اس کے اوپر پنجاب کے اندر لیجسلیشن ہوئی ہے, ایک رائٹس آف ٹرانسجینڈرز کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہے وفاقی سطح پہ. ہم کیونکہ یہ لیجسلیشن پاسبل ہوتی ہے اس لیے لیجسلیشن ہی ہم صرف یہ کرتے ہیں, اور لڑتے بھی ہم پھر صرف انہی باتوں پہ ہیں کہ رائٹس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, نکاح نامہ امینڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سب سے لو ہینگنگ فروٹ کلچر ہوتا ہے, اور کلچر پہ ہی ہم لڑتے ہیں, اور کلچر کو ہم یا تو کنزرویٹو کر دیتے ہیں یا پھر اور ممالک لبرل کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں لبرل کی طرف ایسے واپس جاتا نہیں ہے, اور وہ ہمارا ایک فیصلہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ایک کنزرویٹزم کی طرف اگر بالعموم جا رہی ہے تو ہمارے قوانین بھی ان سے کیچ اپ کر رہے ہیں. اب دیٹ از ہاؤ اٹ از. لیکن یہ جو والد صاحب والی مثال دی تھی سعد صاحب نے, میں اس سے اگر ایک کلیریفیکیشن دیتے ہوئے ڈس ایگری کرنا چاہوں کہ دیکھیں کلچر اور پاور دو فرق چیزیں ہیں. طاقت کو رواج کہنا, اچھا پہلے تو اس ملک میں مسئلہ کیوں ہے, آپ لوگوں کی سنی کیوں نہیں جاتی, اس لیے کہ اشرافیہ کی ایک ملی بھگت ہے. کچھ ان میں سے انڈسٹریلسٹ ہیں, کچھ ان میں سے جنرل ہیں, کچھ ان میں سے پولیٹیشنز ہیں. ان کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ اس ملک کی کشتی ڈوب رہی ہے تو ڈوبتی رہے, لیکن اس کے سب سے اوپر ٹیئر پہ ایئر کنڈیشنر بھی چلنا چاہیے اور کھانا بھی دستیاب ہونا چاہیے, اور وہ سب وہاں رہیں گے. اور یہ ان کا فیصلہ ہے, اور یہ اسی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ملک ایلیٹ کیپچر کا وکٹم ہے اور رہے گا ان دا فورسیبل فیوچر. یہ میوزیکل چیئرز چلتی رہیں یا نہ چلتی رہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے, یہ کلچر کا مسئلہ نہیں ہے. میں کلچر پہ واپس آ جاؤں ایز بیسٹ ایز آئی کین, کہ پاور جہاں کلچر کہلائی جائے تو وہ نہ پروڈکٹیو ہوتی ہے اور نہ پرماننٹ ہوتی ہے. اب مثال ایران کی ہے. ایران کے اندر اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں خواتین کی طرف سے خاص طور پہ, وہ اس لیے نہیں ہو رہے اس لیے کہ وہ خواتین کا کلچر فرق ہو گیا ہے اوور نائٹ. وہ اس لیے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر کلچر کے نام پہ, طاقت کے زور پہ کچھ ریسٹرکشنز لگائی گئیں. وہ ریسٹرکشنز کے خلاف اب عوام اٹھ رہی ہے, جتنی بھی اٹھ رہی ہے, کم اٹھ رہی ہے, زیادہ اٹھ رہی ہے, لیکن اٹھ رہی ہے. لیکن ان کو جو یہ قوانین رکھے گئے تھے ان کے اوپر, وہ آن دا بیسس آف کلچر رکھے گئے تھے. اچھا ایک اور یہ جو ڈائریکٹلی جو براہ راست مثال تھی والد صاحب کی, ایک گھر کے اندر اگر ایک والد صاحب کچھ کہہ دیں اور اس کو پھر سننا ضروری ہوتا ہے. اب اس کے اندر یہ تفریق کرنا ضروری ہے کہ اتنا اس کا کون سا حصہ اس لیے سننا ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ ورنہ آپ کے پاس گھر نہیں بچے گا اور آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا, کیونکہ آپ یہ چیزیں برداشت اپنے آپ سے نہیں کر سکتے, آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اور کتنا اس لیے کرنا ضروری ہے اس لیے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, اور کتنا اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اس کے کانسیکوینسز انپلیزنٹ ہیں. اب اس کی اگر میں نے جو ایک پچھلے 5 منٹ میں مثال سوچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا ہے, تو وہ ایک ایسی سچویشن ہے جو پاور بیس سچویشن ہے. اس کا فیصلہ آپ پھر آپس میں کر سکتے ہیں کہ اس فیصلے کو اگر میں سپورٹ نہیں کروں تو میرے لیے کانسیکوینسز کیا ہیں, اور اگر ریاست آپ کو کانسیکوینسز بچاتی نہیں ہے تو شاید آپ اس فیصلے کے ساتھ چلیں, شاید آپ لائلٹی میں ساتھ چلیں کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہ بھی دوسرا ایک اینگل ہے. لیکن اگر آپ کے والد صاحب کہیں کہ دنیا ساکن ہے, کیونکہ میں نے ایک مولانا صاحب کو ٹی وی پہ دیکھا تھا, انہوں نے کہا تھا دنیا ساکن ہے, تو اس پوائنٹ پہ آپ اگر اگری کریں گے اپنے والد صاحب سے تو ایک سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف آپ ان سے اگری کر رہے ہوں گے. اب وہ آپ کی مرضی ہے آپ اگری کریں یا نہ کریں, لیکن وہ اگریمنٹ کے اندر کلچر سے بہت زیادہ پاور اینڈ پیٹریارکی کا اثر ہوگا, اور یہ میری رائے ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنے والدین سے جب وہ لاجیکلی بالکل غلط کہہ رہے تھے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تقریباً ہر بندے نے کہا میڈم آپ یہ مشکلوں سے ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں کیونکہ, لیکن کیا یہ بات درست نہیں, کیا یہ ہم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ ہمارا سسٹم بوروڈ نہیں ہے, کیا وہ ٹھیک تھے؟ ہم ذرا سسٹم کے اوپر میں ذرا گزارش کروں, یہ ٹھیک اس کے اندر کون تھا؟ دیکھیے ہمارا قانون کا سسٹم, میں آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی وہ اچک زئی صاحب کی جنہوں نے کوئٹہ کے اندر ایک پولیس کے کانسٹیبل کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے کہ گاڑی کے نیچے دیکھ کے, اپنی جیپ کے نیچے دیکھ کے مار دیا, یاد ہے سب کو؟
آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بریت کس بات کے اوپر ہوئی؟ ان کی بریت ہوئی، باعزت بریت ہوئی عدالت سے اس بات پہ کہ ایویڈنس موجود نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کی جو ابھی بریت ہوئی ہے عدالت سے، اس کا جو کرکس ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ کوئی صفحہ مثل پہ ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس جو ہیں، اور میں اس کو سیاسی ہم ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی صفحہ مثل پہ ایویڈنس نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس شریف فیملی کے ہیں. اب عدالت نے کہہ دیا، کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ شریف فیملی کے نہیں ہیں؟ کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ شریف فیملی کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس؟ قانون میں اور سچ میں، سسٹم میں اور سچ میں، عزت میں اور سچ میں تفریق ہے. قانون کہتا ہے کہ مجید اکرزئی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں بنتی. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی کہ اس نے ایک بندے کو نیچے دے دیا گاڑی کے. قانون کہتا ہے کہ عزیر بلوچ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کو رہا کر دیا جائے. سچ میں، ریاست میں اور سچ میں، عوام میں اور قانون میں ایک تفریق ہے. ہم اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں، پہلے بھی 70 سال سے چلا رہے ہیں، آئندہ بھی چلتا رہے گا، اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح ہم چلا رہے ہیں اس وقت. لیکن یہ سسٹم اگر کہیں کہ یہ چل رہا ہے، یا یہ انصاف فراہم کر رہا ہے، یا یہ جمہوریت ہے، تو وہ زیادتی ہوگی لوگوں کے ساتھ. زیادتی نہیں، ظلم ہوگا لوگوں کے ساتھ. یہ کہنا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بوروڈ نہیں ہے، ہم نے سسٹم لیا 1972 کے انٹرم کانسٹیٹیوشن سے، جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن سے لیا، اس سے پہلے ہم نے 62 کے کانسٹیٹیوشن سے لیا، اس سے پہلے 56 کے کانسٹیٹیوشن سے لیا، جس نے انڈیا ایکٹ 1935 سے لیا. بالکل درست بات ہے. جو انڈیا ایکٹ 1935 کے اندر، اس سے پہلے 1917 کے اندر گوروں نے شکیں لکھ کے گئیں، وہ آج ہمارے آئین میں موجود ہیں. ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا لبادہ پہنا دیا. وہ جو لبادہ پہنایا وہ لبادہ پورا فٹ نہیں آ رہا. ہم نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے کہ گوروں کا سسٹم لے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اسلام کا لبادہ بھی ہمیں پہنا دینا چاہیے. تو آئین کے اندر جس طرح موئی صاحب نے درست فرمایا، ہم نے لکھ دیا کہ آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے کہ اسلامک پرنسپلس کو ہم انڈکٹ کریں گے. اب ہمارا آئین پہلے سے زیادہ نہیں چل رہا. فار ایگزامپل آرٹیکل 25 ہمارے آئین کا کہتا ہے کہ کسی بندے کے اندر اس ریاست میں تفریق نہیں ہوگی جینڈر کی بیسس کے اوپر. کوئی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ تفریق نہیں کر سکے گا جینڈر کی بیسس پہ. ایکوالٹی کا آرٹیکل ہے آرٹیکل 25. ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. یس، نو، مے بی. جینڈر کی بیسس پہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹی کو قرآنی شکوں کے مطابق وراثت میں آدھا حصہ ملے گا. اچھا، یہ کس بات پہ تفریق ہو رہی ہے؟ جینڈر کی بیسس پہ. ایک لڑکا ایک لڑکی ہے. عورت کا قرآنی اسلامک پرنسپلس کے مطابق حصہ وہ ٹیسٹمنی کے اندر، فائنانشیل ٹیسٹمنی کے اندر آدھا کاؤنٹ ہوگا کمپیئر ٹو مین. ایسے ہی ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی تفریق نہیں ہوگی، اور اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ بھی اپلائی کریں گے. وجہ کیا ہے کہ پہلا پارٹ آپ نے لے لیا گوروں سے، دوسرا پارٹ آپ نے لے لیا ضیاء الحق سے. اب اس کو ملا کے ہم نے ایک سسٹم بنا دیا اور کہا کہ یہ صحیح چل رہا ہے. اور کہا کیونکہ صحیح چل رہا ہے کیونکہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی ٹھیک چل رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ٹھیک چل رہا ہے. وہ نہیں چل رہا تو آپ کے میرے لیے نہیں چل رہا. تو ساتھ صاحب اس وجہ سے، سوری لاسٹ جملہ، اس وجہ سے ہمیں فوج پہ بھی تنقید کرنی چاہیے، ہمیں جوڈیشری پہ بھی تنقید کرنی چاہیے، ہمیں سیاستدانوں پہ بھی تنقید کرنی چاہیے. لیکن اس بات کا یقین رکھیں کہ نہ جوڈیشری، نہ سیاستدان، جس کو ایلیٹ کیپچر موئی صاحب نے درست فرمایا، نہ وہ ایلیٹ سیاستدان، نہ جوڈیشری، نہ فوج اس سسٹم کو امپروو کرنے میں اتنی بڑی سٹیک ہولڈر ہے جتنے آپ ہیں. جس وجہ سے یہ کانورسیشنز کلاس رومز کے اندر، ڈرائنگ رومز کے اندر، ماں کی بیٹے کی باپ سے، بیٹی سے، بچوں کی ماں سے، سسٹمز کے اندر، جب تک یہ کانورسیشنز ہمارے گراس روٹ لیولز پہ نہیں ہوں گی تو ہم 1935 کے انڈیا ایکٹ کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نیچے ہی چلتے رہیں گے، جو کہ افیکٹولی ایک ماڈیفائڈ ورژن ہے ہمارے آئین. تو آپ کے خیال میں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ شرعی اور آرٹیکل 25 میں تضاد ہے، تو اس کا ریزولوشن یہ ہے کہ آرٹیکل 25 یہ نہ کہے کہ سب برابر ہیں، بلکہ یہ کہے کہ خاتون مرد کی آدھی ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پبلکلی اس بات پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم دونوں کانفلکٹس میں سے کون سی چیز ریٹین کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت ہے نا. میں آئین کے ہر شق سے ایگری نہیں کرنا چاہتا. جمہوریت ہے. میں نے ووٹ کیا ہاں میں، کسی اور نے ووٹ کیا نہ میں، نہ والا ووٹ جیت گیا. میں کوشش کروں گا کہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو
ریلی کروں کہوں اگلی دفعہ ہم سارے جا کے ہاں میں ووٹ کریں گے تاکہ ہماری میجورٹی زیادہ ہو. جمہوریت ہے, جمہوریت میں یہ نہیں پاسبل کہ ہر بندہ ہر وقت خوش ہو, کیونکہ کچھ مائنورٹی ہوگی کچھ میجورٹی ہوگی. پارلیمان کے اندر بھی ایسے ہی ہے, سسٹمز میں بھی ایسی ہے. لیکن جہاں پہ کانفلکٹ اس وجہ سے ہے کہ ہماری, اور بصد احترام میں اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا, کہ ہماری امپورٹڈ پروویژنس آئین کی اور ہماری ڈومیسٹک پروویژنس آئین کی کانفلکٹ میں ہیں, تو کیوں نہ بیٹھ کے اس پہ بات کر لیں. ہم یہیں رہتے ہیں, اسی پہ بات کر لیتے ہیں, آج کر لیتے ہیں, کل کر لیتے ہیں, لیکن ایک سسٹم ایسا بنائیں جس سسٹم کے اندر کانفلکٹس موجود نہ ہوں. یہ کانفلکٹس کی وجہ سے ہمارا سسٹم انجسٹسز پرپیٹریٹ. لاسٹ ون, یہ جو اچکزئی صاحب کی ہم نے مثال دی جس نے پولیس والے کو روند کے پھر چھوٹ گیا, تو وہ بریت کے بعد, یہ میرا کلچر اور پاور کی مثال کے اندر بیٹھتا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, وہ بریت کے بعد جب گھر گیا, اگر آپ فرض کریں کہ وہ ایک والد ہوتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا, دیٹ پولیس مین ہیڈ اٹ کمنگ, اور اس کے بچوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ والد تھا, تو یہ ہمارا کلچر ہے. میں نہیں جانتا کہ قتل کے اوپر بچے کب کس والد کو کہتے ہیں اور والد کس بچوں کو کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا. میرا نہیں خیال کہ والد اپنے بچوں کو کہے کہ میں نے قتل کر دیا ٹھیک کیا. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. لیکن اچکزئی صاحب جب بری ہوئے تو انہوں نے جا کے, اگر آپ فرض کریں کہ گھر جا کے اپنے بچوں کو بتایا, میرا نہیں خیال کہ یہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو آگ لگا دے تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارے کلچر کے اندر والد کی عزت ہے, لیکن ایک والد قتل کر کے آئے کہے کہ بیٹی میں نے یہ قتل کر دیا ٹھیک ہے. میں وضاحت کر دوں, آپ نے فرمایا تھا کہ غلط بھی ہو تو بھی ہمارا کلچر ہے, ہم بحث نہیں کرتے. اب میں آپ سے ایک مثال فرضی طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب جب بری ہوئے تو گھر جا کے انہوں نے اپنے بچوں سے دو ہی باتیں کی ہوئی ہو سکتی ہیں نا, یا تو یہ کہا ہوگا ہاں میں نے اس کو قتل کیا لیکن میں طاقتور ہوں, یا پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا میں بے گناہ ہوں. تو بچوں کا اس چیز کو مان لینا دونوں چیزیں نہیں کی ہوں گی. اچکزئی صاحب نے کہا ہوگا بچیاں کا کام نہیں, جس طرح کے ہماری کلچر کے اندر کہتے ہیں. کیا کہا ہوگا کہ یہ بچیاں نے گال کرنے والی گال نہیں, کہ یہ بچوں کے بات کرنے والی بات نہیں, تم اپنے کمرے میں جا کے بیٹھو. یہ بھی پھر کلچر ہے. دیکھیے بالکل کسی کا خیال ہے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں, کلچر ہے یا پاور ہے. ایک سیکنڈ, کسی کا خیال ہے, اور یہاں پہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, کسی کا خیال ہے یہ غلط ہے. میں اس کلچر سے ایگری نہیں کرتا. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ کلچر درست ہے یا یہ کلچر غلط ہے, لیکن کسی کا خیال ہے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں. کیا یہ آج صبح میں اسلام آباد سے کل رات کو آیا, آج صبح میرے والد صاحب نے کہا کہ 9 بجے ناشتہ کریں گے. میں نے کہا بابا سنڈے ہے, 11:15 بجے میں نے تقریر کرنے جانا ہے, کوئی 10-1 بجے کے قریب ناشتہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ایز تھوڑی آپ کے, میں اردو میں پنجابی میں سوری معذرت, مجھے شروع میں بھی اردو میں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جنریشن جو ہے وہ رات 3 بجے تک ٹی وی دیکھتی رہتی ہے, پھر 12 بجے اٹھتی ہے, ناشتہ بھی کوئی نہیں کرو گے, ایسے ہی بھاگ جاؤ گے باہر. ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں, میرا کلچر ہے. میں نے کہا جی بابا, یہ کہہ دینا اس میں ہمیں آر نہیں ہے اس بات سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے خدا کی طرح سر بخم ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر کی کچھ ریالٹیز ہیں جن کو ہمارے قوانین میں یا ٹھیک ہونا چاہیے یا ریفلیکٹ ہونا چاہیے. یہ میرا کہنا صحیح ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ کلچر کی مثالیں لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کلچر نہیں بلکہ طاقت ہے, بلکہ طاقت کا غلط استعمال ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر جو ہے اس کو قوانین میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے, تو کلچر کو ضرور ہونا چاہیے اور میری نظر میں ہوتا ہے, اور زیادہ بھی اگر ہونا چاہیے تو ہو, لیکن اس کی جو وہیکل ہے وہ پارلیمنٹ اینڈ دا پارلیمنٹری پروسیس ہے. اور اس پروسیس جو آپ نے ایگزامپل دی, اور اس کے بعد آئی ہوپ کہ دیر از پبلک کویسچنس, وی کین آسک اے فیو کویسچنس پیپل کین. میں صرف ایک جملہ کہہ لوں, کیا میرے والد صاحب کا آج صبح چھٹی کے دن مجھے 9 بجے انسسٹ کر کے اٹھانا غلط تھا؟ میرے خیال میں تو غلط تھا. کیا مجھے کرنا پڑا؟ کیا میں ناخوش تھا اس سے؟ میں ناخوش تھا. اب آپ جو اگزامپل دے رہے ہیں, اگر وہ مجھے صبح 9 بجے کہتے ہیں کہ ناشتہ نہیں کرنا, میں چاہتا ہوں کہ تم صبح 9 بجے کسی کے سر میں گولی مار دو, تو میں یہ نہیں کروں گا. یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. دونوں چیزوں میں تھوڑی سی ڈسٹنگوشمنٹ کریں. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا سسٹم اے وی ڈائسی کے زیادہ قریب ہے اور ابن عشق کے کم قریب ہے. Questions, anybody?
Can you please, Raza Sahab, moderate the questions so that you decide who takes the question and who doesn't? So before मैं आप सबके लिए खोलूँ सवाल, मेरा एक सवाल है आप दोनों के लिए, मैं आखिरी 10-15 मिनट सुने एंड दोनों से है कि आप बात कर रहे थे आप भी कि कानून रिफ्लेक्ट करने चाहिए हमारे कल्चर को या जो भी हमारे माशरे में सोच है, और जमहूरियत इसी का नाम है. एक सवाल है जमहूरियत से रिलेटेड भी, ये शायद ज़्यादा एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या हम जब कहते हैं कि ज़्यादा लोगों ने ये चाहा और कम लोगों ने ये चाहा, तो क्या वो जमहूरियत होगी या वो मेजॉरिटेरियनिज़म होगा, और कहाँ हम वो तफरीक कर सकें कि जी ये जमहूरी है लेकिन ये मेजॉरिटेरियन है. हम देख रहे हैं भारत में कि उसको हम बहुत देर तक इट वाज द क्राउन जूल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ सॉर्ट्स कि जी सब 1 अरब लोग हैं, डेमोक्रेसी है, सेक्युलर भी है. भारत इसमें थोड़ी सी गलत एग्जाम्पल, मैं आपकी इजाज़त से आई विल आंसर दिस फर्स्ट. भारत इसमें थोड़ी सी एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल है. जो भी बात की गई ये बात थोड़ी समझनी ज़रूरी है और मैं आपको इसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी बता देता हूँ. बात यह है कि लेट्स से कि अगर हम कहें कि जमहूरियत है, जो सवाल किया गया उसकी बेसिस ये है कि अगर हम कहें कि जमहूरियत है तो जमहूरियत में तो 50% + 1 का कानून अप्लाई होना चाहिए. जो भी लेट्स से कि ये मुल्क है, ये कमरा मुल्क है, आप सब आवाम हैं, हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, तो जो भी 50% लोगों ने +1 ने कहा वो कानून बन जाएगा. अच्छा, अगर 50% +1 लोग ये कहें कि शिया काफिर हैं, उनको सर में गोली मार देनी चाहिए, तो क्या कानून बन जाना चाहिए? ये नहीं बनना चाहिए. यही उनका सवाल है कि क्या मेजॉरिटेरियनिज्म माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इस तरह इन्फ्रिंज कर सकती है अपने वोट से कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं या इन्फ्रिंज हो जाएं. तो मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि 21वीं तरमीम की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अब एक चीज़ डिक्लेयर किया है जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि अगर पार्लियामान भी आइन में भी चेंज करना चाहे, मेजॉरिटी से क्या 2/3 मेजॉरिटी से, तो भी पार्लियामान भी चेंज नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है उसको रोकने का. उसमें से जो 4 चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद आइडेंटिफाई की, उसमें एक फंडामेंटल राइट्स है. तो अगर कल मेजॉरिटी से ये कहा जाए कि किसी का राइट टू लाइफ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, राइट टू लाइफ मेंटेन रहेगा. अगर मेजॉरिटी से कहा जाए कि किसी का राइट टू रिलीजन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको, या कहा जाए कि किसी एक माइनॉरिटी का राइट टू रिलीजन नहीं है, कि हम क्रिश्चियंस को संडे को मास जाने की इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान में, तो अगर ये कानून भी पास हो जाए तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा. दूसरी बात जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ताबे चीफ जस्टिस नहीं हो सकता, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी. और चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो इस्लामिक इंजंक्शंस हैं, क्योंकि हमारी इस्लामिक इंजंक्शंस जब आइन में मौजूद नहीं थी तब भी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की वजह से उसका एक शेड हमारे पे पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने अब ये वाजे कर दिया है कि ये 4 चीज़ें एक पार्लियामान 2/3 मेजॉरिटी से चेंज नहीं कर सकती. अगर इसमें से कुछ चेंज करना हो, लेट्स से कि आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाना हो, तो सिर्फ आइन की तरमीम से ये काम नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं तरमीम में की जजमेंट में लिखा, उसके लिए अगर सिस्टम के बुनियादी फीचर्स को चेंज कोई करना चाहता है, फंडामेंटल राइट्स को या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बुनियाद या इस्लामिक प्रिंसिपल्स को या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, तो उसके लिए उस पॉलिटिकल पार्टी को पहले आवाम से रुजू करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि अगर आपने मुझे इलेक्ट किया तो मैं इस सिस्टम में बुनियादी चेंजेस करूंगा. अगर इसके बावजूद आवाम मुझे 2/3 मेजॉरिटी दे दे, तो फिर मैं सिस्टम के अंदर बुनियादी चेंजेस कर सकता हूं, वो जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं, क्योंकि अब मैंने आवाम से कंस्टिट्यूएंट मैंडेट ले लिया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मैंडेट ले लिया. ये आपके कानून का अनफॉर्चुनेटली एक लीगल जवाब है. आई विश आई कुड मेक इट अ लिटिल सिंपलर. Majoritarianism
ایک ایسی بیماری ہے جو غربت سے اور تعلیم کے نقص کی وجہ سے آپ کو افیکٹ کرتی ہے. بھارت کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, ہمیں بھی افیکٹ کر رہی ہے, بہت سارے یورپین ممالک کو بھی کر رہی ہے جو کہ کیش کرنچز فیل کرتے ہیں. اس کی پروٹیکشن جو ہے, عمدہ پروٹیکشن تعلیم ہے, اس کی عمدہ پروٹیکشن فائنینشیل ایکوالٹی ہے. لیکن اگر یہ پروٹیکشنز نہ ہوں آپ کے پاس تو اس کی پروٹیکشن آئین ہے, جس طرح سعد صاحب نے درست فرمایا ہے. لیکن وہ آئینی پروٹیکشن جو ہے وہ ایک بہت نامکمل پروٹیکشن ہے اول, اور بہت نظریۂ ضرورت نما پروٹیکشن ہے. کیونکہ اگر آپ کو آئین نے بچانا ہے مرنے سے یا کافر کہلانے سے, تو اس پوزیشن تک آتے آتے سوسائٹی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ جو آج پروٹیکشن ایک مسلمان انڈیا میں انجوائے کر رہا ہے, اگر وہ آئین کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو ریالٹی اس کی اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. بیکاز یو ڈونٹ وانٹ پروٹیکشن دیٹ از ریٹن ان دا لا, یو وانٹ پروٹیکشن that is respected, or you want rights that are respected by your peers, by your neighbors. And when that breaks down, that is a social breakdown that cannot always be addressed by lawmaking. Thank you. Thank you, Saad and Moiz Saab. I'll now open the floor to questions. Please جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. Please یہ third row. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, I can. My name is Adiba. اور میں سعد صاحب سے بھی ایک کویشچن کرنا چاہوں گی اور آپ سے بھی. آپ دونوں کی کانورسیشن جو تھی وہ بہت اچھی تھی, ڈفرینٹ حوالوں سے آپ نے بات کی. سعد صاحب نے جیسے ملٹری امیج کی بات کی تھی کہ ہم پولیس والوں کو نہیں اتنی رسپیکٹ دیتے جتنی کہ ایک ملٹری آفیسر کو ملتی ہے. تو اس پہ اب ملٹری امیج جو امیج میکنگ کی گئی ہے آرمی کی طرف سے, ویسی سیاستدانوں کی نہیں ہوئی, تو وہ وہاں پر ایک فلا ہے. سیکنڈ بات یہ کہ آپ نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹ کا جو 25 ہے اس میں جینڈر کے علاوہ ساتھ میں ریلیجن کے بیسس پر بھی ڈسکریمنیشن کو منع کیا گیا ہے. بٹ وی سی کہ ہمارے ہاں یہ کہ سب لوگ برابر ہیں, ریلیجیسلی تمام لوگ ایکول ہیں, بٹ مسلمان کے علاوہ صدر نہیں کوئی بن سکتا. جی, اور بھی کلازز ہیں. مسلمان کے علاوہ صدر کوئی نہیں بن سکتا, مسلمان کے علاوہ آرمی چیف نہیں بن سکتے, مسلمان کے علاوہ بہت سی چیزیں. دیکھیے یہ جو کلازز ہیں نا, میں آپ کے دونوں سوالوں کا بصد احترام, جو یہ کلازز ہیں نا جس میں ہم اپنے ریلیجس آئیڈینٹی کو اسٹیٹ اسٹرکچر میں پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہ کلازز میرے خیال میں مناسب نہیں ہیں. پرسنلی کوئی بھی پاکستانی ہو, کسی بھی دین, کسی بھی مسلک, کسی بھی جگہ سے تعلق ہو, اگر وہ پاکستان کے ساتھ لوئل ہے, پاکستان کا حب وطن ہے, تو وہ اس کو ہر چیز کے اندر اجازت ہونی چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ کلازز پاکستان اسپیسیفک نہیں ہیں. جس طرح ابھی موئز صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سے آئین کے آرٹیکلز ایسے ہیں جو اکراس کنٹریز, اکراس نیشنز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو جروزلم فار ایگزامپل اسرائیل کے اندر ایک جوش انسان کے علاوہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, ان کا آرمی چیف نہیں بن سکتا, ان کا ملٹری چیف, ان کا انٹیلیجنس چیف بھی نہیں بن سکتا. اسی طرح گریس کے اندر فار دا لانگسٹ ٹائم گریک آرتھوڈاکس کے علاوہ کوئی شخص پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا. یہ کلازز ایگزسٹ کرتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر تو ویسے ہی یہ بہت سارے اس طرح کے کلازز ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر, لیکن وہاں پہ کیونکہ آئین نہیں ہے تو ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ نے پہلی بات میڈم جو فرمائی تھی ملٹری امیج میکنگ, اچھا دیکھیے ہمارا ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا, ہم آپس میں زیادہ لڑتے ہیں اور ہم دوسروں سے کم لڑتے ہیں. ہاں, تو بھارت نے کوئی بات کر دی پاکستان کے بارے میں تو سیاستدان اس بات کے تناظر میں ملٹری پہ بیان دیتے ہیں, ملٹری اس بات کے تناظر میں سیاستدان پہ بیان دیتے ہیں. وہ بھارت کی بات پیچھے رہ جاتی ہے, ہم آپس میں ایک لڑائی شروع کر دیتے ہیں. ابھی کل امریکن صدر نے ایک بیان دیا جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی. اس ٹویٹ کے رسپانس میں مریم صاحبہ نے عمران خان کی تنقید میں ٹویٹ کی, بائیڈن کی تنقید میں ٹویٹ نہیں ہوئی. ہاں, تو ہم آپس میں لڑنے کے زیادہ شوقین ہیں. دیگر لوگوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی حضوری میں کسی طریقے بات چلی جائے تو مناسب ہے. کیا ملٹری نے اپنی امیج بلڈنگ کی؟ ملٹری نے اپنی امیج بلڈنگ کی, کر بھی رہے ہیں. کیا ججوں نے اپنی امیج بلڈنگ کی؟ ججز نے اپنی امیج بلڈنگ کی, کر بھی رہے ہیں. کیا بیوروکریسی نے,
سر سامنے بیٹھے ہیں, کیا بیوروکریسی نے اپنی امیج بلڈنگ کی بھی کر بھی رہے ہیں. تو سیاستدانوں کو اپنی امیج بلڈنگ سے کس نے روکا؟ کیا میں ان کی امیج بلڈنگ کر کے دوں؟ میں اپنی امیج بلڈنگ خود اس وقت کر رہا ہوں نا جی. میں نے رومال لگایا ہوا ہے, میں گھر میں رومال نہیں لگایا ہوتا, شلوار قمیض میری اس وقت درست طریقے سے استری ہے, آگے پیچھے نہیں ہوتی. میں یہاں پہ سب کے سامنے آیا ہوں, میں اپنی امیج بلڈنگ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں, آپ کر رہی ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں. کیا ملٹری کو حق ہے کہ وہ اپنی امیج بلڈنگ کرے اس ملک میں؟ بالکل حق ہے, جیسے سیاستدانوں کو ہے, جیسے بیوروکریٹس کو ہے, جیسے جوڈیشری کو ہے. 2 ہفتے پہلے ابھی جوڈیشل کانفرنس ہوئی, اس جوڈیشل کانفرنس میں ہم نے دنیا ساری کے ججز کو بلایا, مدعو کیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان میں جوڈیشری کتنی زبردست آپریٹ کر رہی ہے, یہ پارٹ آف جوڈیشل امیج بلڈنگ ہے. تو سیاستدان اپنی امیج بلڈنگ خود کریں. یہ کہنا کہ سیاستدانوں کی امیج بلڈنگ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے تھے اور دوسرے نے اپنی امیج بلڈنگ کر لی, اس میں دوسرے کا قصور نہیں ہے. اس میں مہربانی کر کے آپ اپنی خود کریں, وہ بھی اپنی خود کرتے ہیں. بس اتنا سمجھتا ہوں. جب ایک ان آڈیٹڈ بجٹ کے کروڑوں روپے استعمال ہوتے ہیں ایسے ڈراماز بنانے کے لیے اور ایسی پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور ایسے گانے بنانے کے لیے کہ جہاں پر آپ شجاعت کی بنیاد پر ایک انسٹیٹیوشن کو بڑا دکھاتے ہیں اور دکھانا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے سویلین ڈسپنسیشنز کو کمزور دکھاتے ہیں, تو اس کا پھر فطری ریپرزنٹیشن یہی ہوتی ہے. اور امیج بلڈنگ پوری دنیا میں کی جاتی ہے اور کرنا ضروری ہے, اور بہت مشکل کام کرتی ہے آرمی جو کامبیٹ ریلیٹڈ کام کرتی ہے. لیکن امیج بلڈنگ کے کچھ ریکوائرمنٹس اور پیرائے ہوتے ہیں. جہاں امیج بلڈنگ پولیٹیکل امیج بلڈنگ ہو رہی ہو یا جہاں امیج بلڈنگ کریڈیبلٹی پبلک انٹریکشن ریلیٹڈ امیج بلڈنگ ہو رہی ہو, وہ ہمارے ہاں ایکسٹراڈنری ہے. اور اگر کسی بھی ادارے یا سیاستدان یا فرد یا کلاس کو اتنے پیسے اور اتنی رائٹ اور پاور مل جاتی کرنے کی, تو وہ سب اتنے ہی سنہرے زیادہ تر لوگوں کو لگتے. تو یہ ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہے. میں ایک اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں. جو پولیٹیشنس کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے یا جو کی جاتی ہے, آپ شارع فیصل پہ کراچی ایئرپورٹ سے اتر جائیں, میٹروپولیٹن ہوٹل تک جائیں, موئی صاحب ہمارے سے میرے سے بہتر جانتے ہیں, تو ساری شارع فیصل کے اوپر پولیٹیشنس کی امیج بلڈنگ کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہے اور یہ بھی کام کرے گا اور آج تک ایک ہی آیا اور ہمارا ہیرو وہ, اور جان جائے تو یا اللہ یا رسول تو یہ بے قصور. تو یہ امیج بلڈنگ ہے نا, یہ کوئی جوڈیشل پالیسی تھوڑی ہے. آپ عدالت میں جا کے ایویڈنس تھوڑی دے رہے ہیں کہ فلانا شخص بے قصور ہے. یہ بے قصوری کی جو ہم نے پوسٹر سارے پاکستان میں لگائے ہوئے ہیں, یہ امیج بلڈنگ ہے. وہ امیج بلڈنگ وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں. کسی کا خیال ہے کہ ہماری پولیٹیکل کیمپینز جو ہیں وہ ساری اس پولیٹیشین جو متعلقہ پولیٹیشین ہوتا ہے اس کی حق حلال کی جیب کی کمائی سے ہو رہی ہوتی ہیں؟ امیج بلڈنگ کے اندر تمام ریاست کے ادارے اور جو ریاست کے ادارے نہیں ہیں, اور بائی دا وے سیاستدان ریاست کا ایک ادارہ ہے, جس طرح کیونکہ پارلیمان ریاست کا ایک ادارہ ہے, ہمارے ریاست کے تمام ادارے, نیشنل ایکسچیکر, اس کو آپ سیکرٹ فنڈ کہہ لیں, اس کو آپ کک بیکس کہہ لیں, جو بھی چیز افیکٹولی پی ایس ڈی پی کے اندر ریپرزینٹ نہیں ہوتی, اس کا ایکسپینڈیچر وہ سیکرٹ فنڈ میں ہونی ضروری نہیں ہے. اگر وہ کک بیک کے تھرو میری جیب میں آئی اور میں نے اسپینڈ کر دی تو وہ بھی افیکٹولی سیکرٹ فنڈ ہی ہے. جو بھی لوگ امیج بلڈنگ کر رہے ہیں, ریاست کے تمام ادارے انکلوڈنگ سیاستدان, وہ افیکٹولی ایک سیکرٹ فنڈ سے کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا بہتر کر رہے ہیں, انہوں نے اچھے گانے بنا لیے, آپ نے اتنے اچھے گانے نہیں بنائے. ہم آج بھی گانے تو آپ جانتی ہیں سیاستدانوں کے, تو میں کیا گا کے سناؤں آپ کو. Thank you so much, Mr. Abdul Muiz Jafri and Saad Rasool. Unfortunately, we are slightly over time, تو ہم اور سوالات نہیں لے سکیں گے. ادھر ایک اور سیشن ہونا ہے. Such a pleasure, very very humble to be invited. Such a pleasure. Thank you. Thank you very much.